बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हम वतनों, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आज इस्लामाबाद में जी बड़ी अहम ख़बरें हैं और बड़ी ज़बरदस्त ख़बरें आपके सामने लेकर हाज़िर हुए हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से पिछले 10-11 माह से जो एक अजीब सा ड्रामा रचाया गया है इन 14 जमातों की तरफ से, अब वो कहाँ उनके गले में, जैसे कि कल भी हमने आपके सामने रखा कि अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये इनकी गले की हड्डी बन चुका है। ना तो ये इसको उगल सकते हैं और ना ही ये इसको अंदर लेके जा सकते हैं। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, आज बाकायदा वजारत दिफा की तरफ से ये एक ख़त लिखकर भेजा गया कि जी वजारत दिफा चाहती है और तमाम जमातें जो हैं वो ये चाहती हैं, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ख़त लिख कर भेजा और दरख्वास्त दी, जिसके ऊपर फिर समाअत भी शुरू हुई कि जी तमाम जो इलेक्शंस हैं तमाम सूबों में, यानी कि नेशनल जो इलेक्शंस हैं वो एक ही दिन में करवाए जाएँ। तो ये हम सब की दरख्वास्त है। उसके ऊपर फिर समाअत हुई और फिर वो जो सारा मामला जो कि एक सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऑर्डर दिया हुआ है कि जी 14 मई को इलेक्शन होंगे और जो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवाई, तो उसके हवाले से आज बड़ा ज़बरदस्त फैसला लिया गया है। पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? जस्टिस मुनीर साहब ने जो एक तारीख रकम की थी, जो एक अदलिया के ऊपर एक बहुत काला धब्बा है, और उसके ऊपर वैसे आज जस्टिस फाइज ईसा साहब ने भी आइन की गोल्डन जुबली के ऊपर बड़ी अच्छी जो है वो खिताब किया है, कुछ स्पीच किया उन्होंने। उसमें उन्होंने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। ईद के ऊपर जी ये जो हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत है ये एक नया तोहफा आवाम को देने जा रही है और ये तोहफा ऐसा होगा कि आपकी रातों की जो नींदें हैं वो हराम हो जाएंगी। अभी वैसे 24 घंटे पहले जो है 24-48 घंटे पहले इन्होंने 10 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ाया है। अभी मजीद जो है वो कितना बढ़ाने जा रहे हैं, कितना बड़ा बम जो है वो गिराने जा रहे हैं आवाम के ऊपर, ये भी आपके सामने रखेंगे। और ये जो मेरे अजीज़ हमवतनों है ना जी, जो हमने आपको कहा है, ये बड़ा ज़बरदस्त एक जी फ़िक्रा है। और ये 75 साल अगर आज हमें यहाँ हो गए ना जी खड़े हुए, ये हमारे जितने सियासतदान, हमारे जो अदारे, हमारे ये सब लोग, ये जो एक अजीज़ हमवतनों क्या है कि हमें बुलाते रहे हैं ना, बेसिकली ये चूना लगाया जाता रहा इस आवाम को पिछले 75 साल में, और इसी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। तो अब ये मेरे जो अजीज़ हमवतन हैं, हम और आप सब लोग जो है ये हमें सोचना पड़ेगा कि जो अजीज़ हमवतनों कहा जाता था इसके पीछे असल मकासद क्या थे, इसके पीछे क्या क्या होता रहा है। जब तक हम लोग खुद सवाल नहीं उठाएंगे ना जी, जब तक हम लोग ये अपने जो खौफ के बुत है, जैसे कि इमरान खान साहब कहते हैं, जब तक हम अपने खौफ के बुत नहीं तोड़ेंगे तब तक हमारे साथ यही सब कुछ होता रहेगा जो अभी इस टाइम हो रहा है। अगर हम लोग सवाल उठाना शुरू कर दें, हम लोग पूछना शुरू कर दें, हम लोग जो अपने खौफ के बुत हैं वो तोड़ दें, तो पाकिस्तान दिनों में जो है निकल जाएगा आगे और सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि हमें सवाल उठाना है, हमें जो खौफ के बुत है वो तोड़ने हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी जो आवाम को तोहफा दिया जा रहा है ना, वो क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत का ईद पर अजीम शान तोहफा 75 रुपये लीटर। गोया पेट्रोल की मौजूदा तारीख की बुलंद तरीन सतह में यकमुश्त मजीद तकरीबन 25% का इजाफा करने का फैसला कर लिया गया, यानी कि 75 रुपये लीटर जो है पेट्रोल बढ़ाया जाएगा, ये फैसला कर लिया गया। इस स्कीम के तहत शहबाज हुकूमत ने करार दिया है कि वो हर पाकिस्तानी जो 800 सीसी से ज़्यादा की कार चलाता है, चाहे वो 10 साल पुरानी और ज़्यादा पुरानी हो, अमीर आदमी हो, इसके लिए पेट्रोल की कीमत में 75 रुपये लीटर इजाफा कार वालों को दे दें। शहबाज शरीफ रहम खाएँ 1000 सीसी की 10 साल पुराना सुजुकी खैबर या विड्स या 15 साल पुरानी करोला चलाने वाला फौज का मेजर, सिविल अदारे का सेक्शन ऑफिसर, किसी बैंक का असिस्टेंट मैनेजर, किसी कॉलेज का लेक्चरर अमीर आदमी नहीं। 75 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा हुआ तो इन मुतवसत पाकिस्तानियों की जान निकल जाएगी। ये कामरान खान साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर जी दी है कि 75 रुपये लीटर जो है वो हुकूमती हलकों ने फैसला कर लिया कि जी आवाम को ईद के ऊपर तोहफा देंगे। यानी कि मेरे अजीज़ हमवतनों के लिए 75 रुपये लीटर तेल महंगा किया जा रहा है, जिन्होंने पेट्रोल जो है वो 70-80 रुपये के ऊपर लाना था। और शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि अगर पेट्रोल जो है वो 70 रुपये से ऊपर जाए तो समझिए कि वज़ीर आज़म जो है वो चोर है। तो अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन सा वज़ीर आज़म चोर था और कौन सा वज़ीर आज़म अब चोर है। जो कि 282 रुपये लीटर पेट्रोल चल रहा है और अभी 75 रुपये बढ़ेगा तो पेट्रोल तो ऐसे हो जाएगा जैसे कस्तूरी मिल रही है आप सब लोगों को। तो ये तोहफा जी आवाम को मिलने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान हुकूमतों को चैलेंज करने का जी फैसला कर लिया है, जिनकी मुद्दत जो है वो ख़त्म तकरीबन हो चुकी है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों को चैलेंज करने का फैसला करते हुए आइनी दरख्वास्त तैयार कर ली है। तहरीक इंसाफ कल सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी।
درخواست فواد چودھری، محمود خان اور پرویز الہی کی طرف سے دائر کی جائے گی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ آئین پاکستان نگران حکومت کے لیے 90 روز کی مدت دیتا ہے۔ آئین میں غیر منتخب حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ درخواست تیار کر لی گئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب اس کے اوپر کیا ایکشن لیا جاتا ہے۔ ویسے آج جو سپریم کورٹ نے سماعت کی ہے نا الیکشن کے حوالے سے، اور جو وہاں باتیں ہوئی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں جی، سننے والی ہیں۔ سپریم کورٹ میں وزارت دفاع کی طرف سے ملک بھر میں تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرانے کا حکم دینے کی درخواست پر سماعت کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس سماعت میں اب کیا ہوا ہے وہ سماعت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور جس میں بڑا زبردست فیصلہ جو ہے لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے انتخابات کیس میں ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے سینئر رہنماؤں کو کل طلب کر لیا ہے۔ بہت بڑی خبر ہے جی، یہ کوئی ایسا کھیل نہیں رچا گیا جی۔ باقاعدہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد بہت زیادہ چیم گوئیاں آ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا دوبارہ وہی تاریخ دہرائی جائے گی، پاکستان تو لخت ہوا ہے، پاکستان میں کیا کیا کچھ نہیں ہوا جی پاکستان کی آئینی تاریخ میں، اور پاکستان میں ہم سب لوگوں کے سامنے ہے۔ تو بہت جو ہے وہ چیم گوئیاں ہو رہی تھی کہ جی پتہ نہیں، خدا خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا دوبارہ سے شب خون مارا جائے گا آئین کے اوپر۔ بہت ساری ایسی باتیں ہو رہی تھی، لیکن بہت زبردست فیصلہ جو ہے وہ آیا سپریم کورٹ کی طرف سے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ ملک میں انتخابات ایک ساتھ کروانے سے متعلق درخواستوں پر سماعت کر رہا ہے۔ وزارت دفاع کی درخواست پر اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ معاملہ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے، حکومت نے اپنا ایگزیکٹو کام پارلیمان کو دیا ہے یا نہیں۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ قومی اسمبلی کی قرارداد کی روشنی میں فنڈز کا معاملہ پہلے قائمہ کمیٹی منظوری کے لیے بھیجا، جس نے قومی اسمبلی کو بھیجا، جہاں سے مسترد کر دیا گیا۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ عدالت کو کہا گیا تھا کہ سپلیمنٹری گرانٹ کے بعد منظوری لی جائے گی، اس کے برعکس معاملہ ہی پارلیمنٹ کو بھجوا دیا گیا۔ کیا الیکشن کے لیے ہی ایسا ہی ہوتا ہے؟ کیا الیکشن کے لیے ہی ایسا ہوتا ہے یا عام حالات میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ جسٹس مونی اختر نے کہا قائمہ کمیٹی میں حکومت کی اکثریت ہے، حکومت کو گرانٹ جاری کرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ وزیر اعظم کے پاس اسمبلی میں اکثریت ہونی چاہیے، مالی معاملات میں تو حکومت کی اکثریت لازمی ہے۔ آئین حکومت کو اختیار دیتا ہے تو اسمبلی قرارداد کیسے پاس کر سکتی ہے؟ کیا حکومت کی بجٹ کے وقت اکثریت نہیں ہونی تھی؟ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ مشکوک لگ رہی ہے۔ اٹارنی جنرل نے دلائل دی گرانٹ کی بعد میں منظوری لینا رسکی تھا، موجودہ کیس میں گرانٹ جاری کرنے سے پہلے منظوری لینے کے لیے وقت تھا۔ جسٹس مونی اختر نے کہا کہ وزارت خزانہ کی ٹیم نے بار بار بتایا کہ سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری بعد میں لی جاتی ہے، حکومت کی گرانٹ اسمبلی سے کیسے مسترد ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کو سپلیمنٹری بجٹ مسترد ہونے کے نتیجے کا علم ہے؟ حکومت سنجیدہ ہوتی تو کیا سپلیمنٹری گرانٹ منظور نہیں کروا سکتی تھی؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ گرانٹ منظوری کا اصل اختیار پارلیمنٹ کو ہے، اسمبلی پہلے قرارداد کے ذریعے اپنی رائے دے چکی تھی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ انتظامی امور قائمہ کمیٹی کو بھجوانے کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، انتخابی اخراجات ضرورت نوعیت کے ہیں، غیر اہم نہیں ہے۔ حکومت کا گرانٹ مسترد ہونے کا خدشہ اسمبلی کے وجود کے خلاف ہے۔ توقع ہے حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی، حکومت فیصلہ کرے یا اسمبلی کو واپس بھجوائے جواب دے، اس معاملے کی نتائج غیر معمولی ہو سکتے ہیں۔ اب آپ نے یہ بڑا زبردست فکر ہے جو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے آیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ایک ساتھ الیکشن کروانے کا بھی کہا ہے، جس کی بنیاد سیکیورٹی کی عدم فراہمی ہے۔ دہشت گردی ملک میں 1992 سے جاری ہے، لیکن پہلے بھی الیکشن ہوئے، اب ایسا کیا منفرد خطرہ ہے جو الیکشن نہیں ہو سکتے؟ کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ وزارت دفاع نے بھی اندازہ ہی لگایا ہے، حکومت اندازوں پر نہیں چل سکتی۔ جسٹس مونی اختر نے کہا کہ گزشتہ سال ایک حکومت کا خاتمہ ہوا تھا، عدالت نوٹس نہ لیتی تو قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی تھی، صوبائی اسمبلیوں کے ہوتے ہوئے قومی اسمبلی کے انتخابات بھی ہونے ہی تھے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ بم دھماکوں کے دوران بھی برطانیہ میں انتخابات ہوتے تھے، عدالت کو کہاں اختیار ہے کہ الیکشن اگلے سال کروانے کا کہے؟ فنڈز کے حوالے سے عدالتی حکم ایک سے دوسرے ادارے کو بھیجا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن نے پہلے کہا وسائل دیں، الیکشن کروا لیں گے، اب کہتے ہیں ملک میں انارکی پھیل جائے گی، الیکشن کمیشن پورا مقدمہ دوبارہ کھولنا چاہتا ہے۔ وزارت دفاع کی رپورٹ میں عجیب سی استدعا ہے، کیا وزارت دفاع ایک ساتھ الیکشن کروانے کی استدعا کر سکتی ہے؟ وزارت دفاع کی درخواست ناقابل سماعت ہے، ٹی وی پر سنا ہے، وزراء کہتے ہیں کہ اکتوبر میں بھی الیکشن مشکل ہے۔ اٹارنی جنرل نے دلائل دی کہ کوشش ہے ملک میں سیاسی ڈائیلاگ شروع ہوں، امیر جماعت اسلامی بھی شہباز شریف اور عمران خان سے ملیں، ایک کے علاوہ تمام حکومتی جماعتیں پی ٹی آئی سے مذاکرات پر آمادہ ہیں۔ بلاول آج مولانا فضل الرحمان سے مل کر مذاکرات پر قائل کریں گے، معاملات سلجھ گئے تو شاید اتنی سیکیورٹی کی ضرورت نہ پڑے، دونوں فریقین نے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں، عدالت کچھ مہلت دے تو معاملات سلجھ سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے اس پر کہا کہ منجمد سیاسی نظام چلنا شروع ہو رہا ہے، 14 مئی قریب آ چکا ہے، سیاسی جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں تو عدالت گنجائش نکال سکتی ہے، اس معاملے کو زیادہ طویل نہیں کیا جا سکتا۔ 5 دن عید کی چھٹیاں آ گئی ہیں، میرے ساتھی ججز کہتے ہیں 5 دن کا وقت
بہت ہے۔ عدالت نے فیصل چودھری کو روسٹرم پر بلا کر پوچھا کہ کیا پی ٹی آئی مذاکرات پر آمادہ ہے؟ تاریخ پر جماعتیں مطمئن ہوئیں تو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا۔ قوم کی تکلیف اور اضطراب کا عالم دیکھیں۔ سپریم کورٹ نے ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے سینئر رہنماؤں کو طلب کرتے ہوئے انتخابات کی اس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ تو جی اب سپریم کورٹ نے کل تمام جماعتوں کے جو سینئر رہنما ہیں اور قائدین ہیں ان کو طلب کر لیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھ کر فیصلہ کرو، آپ کو مہلت دی جاتی ہے شہباز شریف صاحب، ایک تاریخ کے اوپر آپ خود ہی آ جائیں، نہیں تو پھر ہم لے کر آئیں گے تو بڑی مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی اور بڑے حالات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، معاملات جو ہیں وہ سنگین ہو جائیں گے، تو آپ خود ہی انسان بن جائیں، بیسکلی یہ کہا گیا اور معاملات اب حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جو باتیں ہو رہی تھی کہ جی جو ملاقات ہوئی ہے کوئی پریشرائز کیا جائے گا اور کوئی ایک ایسا جو ہے کام ہو جائے گا، کوئی خدا نخواستہ کوئی نیا جو ہے وہ تجربہ ہو جائے گا، تو وہ بھی آپ سب لوگوں کے سامنے آ گیا کہ یہ صرف ایک نیریٹو بنایا جا رہا تھا اور خبریں دی جا رہی تھی کہ جی نہیں جی بس معاملات حل ہو گئے، جی ملاقات ہو گئی، جی نہیں ہوں گے الیکشن، اس طرح کی بہت ساری جو خبریں دی جا رہی تھی، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھوس ہو گئے ہیں، ملک جو ہے وہ الیکشن کی طرف جا رہا ہے۔ اب جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج آئین کی گولڈن جوبلی کے اوپر بات کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم آئین کی تشریح کر سکتے ہیں، جب ناانصافی ہوتی ہے تو وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتی۔ اسلام آباد میں آئین کی گولڈن جوبلی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ ہم آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں۔ آئین پاکستان ہر شہری کے لیے ہے۔ 10 اپریل 1973 کو مشترکہ طور پر اسے اپنایا گیا۔ جسٹس قاضی فائز کا کہنا تھا کہ یہ کتاب صرف پارلیمان نہیں لوگوں کے لیے بھی اہم ہے، اس کتاب میں لوگوں کے حقوق ہیں۔ ایک جدوجہد کے بعد پاکستان 1947 میں قائم ہوا اور دنیا کے نقشے قدم پر پہلی بار مسلم ریاست وجود میں آئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم آئین کی تشریح کر سکتے ہیں، جب ناانصافی ہوتی ہے تو وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتی، آئین کو اس طرح پیش نہیں کیا جاتا جس کا وہ مستحق ہے۔ جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے جھوٹ اور بد اخلاقی کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ دسمبر 1971 میں پاکستان ٹوٹ گیا۔ یہ ملک اچانک نہیں ٹوٹا بلکہ اس کے لیے بیج بوئے گئے اور جو بیج بویا گیا اس نے ملک کے دو ٹکڑے کر دیے۔ 1971 میں قوم کا سر جھکا ہوا تھا اور قوم شرمندہ تھی۔ پھر 4 جولائی 1977 کو ایک شخص نے جمہوریت اور آئین پر وار کیا۔ اس شخص نے 11 سال حکومت کی، پھر جہاز کے حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں ایک ڈکٹیٹر آتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد خود کو دھوکہ دینے لگتا ہے اور سوچتا ہے میں تو جمہوریت پسند ہوں۔ 30 دسمبر 1985 میں مارشل لاء اٹھایا گیا۔ سینئر جج نے کہا کہ پاکستان ٹوٹنے کی بڑی وجہ غلط فیصلہ تھا۔ 1962 کے آئین میں جمہوریت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ 12 اکتوبر 1999 میں ایک آدمی نے سوچا تھا مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے اور انہوں نے دوسرا وار 3 نومبر 2007 میں کیا۔ مشرف صاحب نے خود ہی اپنے آپ کو آئینی تحفظ دے دیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ اگر کوئی فیصلہ غلط ہو تو وہ غلط ہی رہے گا۔ تاریخ ہمیں 7 بار سبق دے چکی ہے، تاریخ سے کچھ سیکھا نہیں تو خود کو دہراتی رہے گی۔ ہم پر آئین کا بوجھ زیادہ ہے، ہر شہری آئین پاکستان کی کتاب کا پابند ہے۔ آئین کا بڑا حوصلہ ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا حوصلہ دکھائیں۔ تو بڑی زبردست ایک تقریر تھی جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ 1973 کا آئین زبردست بنا ہوا ہے، یہ سارے حقوق ہیں اس میں، اگر اس کے اوپر صحیح طرح عمل درآمد ہو، انصاف ہو، آئین کا پراپر جو ہے وہ احترام کیا جائے اور یہ جو ایک انٹروین کیا جاتا ہے، یہ جو نئے تجربے کیے جاتے ہیں، یہ جو 5 منٹ میں مارشل لاء لگانے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اگر یہ سب کچھ ان کو شٹ اپ کال دے دی جائے، آئین کے نیچے لے کر آ جائیں سب اداروں کو، تو پھر تو جی پاکستان کو جو ہے وہ راکٹ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دعا کی جا سکتی ہے اللہ پاکستان کا حامی ناصر و پاکستان زندہ باد۔ ابھی تک کے لیے اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔